अस्सलाम वालेकुम। ये है आईना और मैं हूँ मोहम्मद ताहिर। पाकिस्तान फ़िक्री इंतशार और अमलन फ़िक्री निराजियत से दोचार है। वो माशरे जो अनारकी का शिकार होते हैं वो पहले फ़िक्री अनारकी में मुब्तला होते हैं। हम बुनियादी तौर पर फ़िक्री अनारकी में मुब्तला हो चुके हैं। हमारी फ़िक्री निराजियत कसीरुज्जहती है और ये वो दौर है कि जिसमें हम अपने आइडियल्स को तब्दील होता हुआ देख रहे हैं, अपने विलन्स को बदलता हुआ देख रहे हैं। हमारे कल के हीरोज़ आज विलन्स के रूप में खड़े हैं और हमारे कल के विलन्स आज हीरोज़ के रूप में खड़े हैं। हमें ये तयन करने में दुश्वारी हो रही है कि हमने अपने निसाबों में जो पढ़ा था क्या वो दुरुस्त था। हमारी किताबें, हमारी तारीख़, हमारी तहज़ीब ने जो सवालात खड़े किए हैं क्या वो सवालात मुताल्लिक़ है हमारी ज़िंदगियों से, और क्या हमें मिंबर से उलमाए कराम, क्लास रूम से उस्ताद और हमारे मुख्तलिफ़ ईवानों से हमारे सियासी कायदीन और फ़िक्री मुबल्लिगीन जो बातें कर रहे हैं वो दुरुस्त है या नादुरुस्त। इस फ़िक्री आपाधापी के शिकार होने के बाइस अब हमारे जो तारीख़ी वाक़यात हैं, हमारी कौमी तारीख़ के जो अंदोनाक वाक़यात हैं, उसको देखने का जो हमारा रवैया है, हमारा जो मिजाज है, वो भी तब्दील हो रहा है। आज का दिन 16 दिसंबर दो अहम तरीन वाक़यात के हवाले से हमेशा याद रहने वाला है। 16 दिसंबर 1971 को वो सानिया हुआ था कि जिसने हमारी कौमी ज़िंदगी के धारे को तब्दील कर लिया था। अगर हम एक ज़िंदा कौम होते और हम पर असरअंदाज होने की जो क़ुव्वतें हैं जो माशरे में हमेशा हमारे दिमागों पर, हमारे ज़हनों पर, हमारे जिस्मों पर और हमारी कौमी इनफ़रादी ज़िंदगी के धारों पर मुख्तलिफ़ तरह से हुकूमतें करती आई हैं, अगर वो हमें आज़ाद छोड़ती तो 16 दिसंबर 1971 का सानिया वो सानिया हो सकता था जो हमारे मुस्तक़बिल को तब्दील कर देता। लेकिन आज हम उसी बदकिस्मती से दोचार है और 16 दिसंबर 1971 के सानिये का जो असल सबक है वो भी आज हम तय नहीं कर पाए हैं कि हमारे लिए 16 दिसंबर 1971 के सानिये में सबक क्या है। इसी तरह 16 दिसंबर 2014 का वाक़या है जब सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ। ये वाक़या हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में एक ना ख़त्म होने वाले दर्द की तरह मौजूद है। ऐसा अंदोनाक सानिया जिसने हमारी पूरी कौमी ज़िंदगी को लपेट में ले लिया था, हमें कोई समत नहीं दिखा सका। 16 दिसंबर 1971 हो या 16 दिसंबर 2014, इसके असबाब क्या है हमारी कौमी ज़िंदगी पर, हमें इससे सीखना क्या चाहिए ये हम नहीं जानते। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप गौर करें तो हमारी जो कौमी ज़िंदगी पर हावी किरदार है वो जब मुक़्तदर अशराफिया का हिस्सा होते हैं तो इन दो वाक़यात को अलग अलग तरीक़ों से देखते हैं। हम ये देखते आए हैं कि 16 दिसंबर को सानिया मशरक़ी पाकिस्तान एक मौजू बनता है। हम अपनी कौमी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मामलात के हवाले से 16 दिसंबर 1971 को मुख्तलिफ़ नताइज निकाल कर या तो लिखा करते थे या बोला करते थे, मुख्तलिफ़ तहरीरें अखबारात में छपती थी। लेकिन अब 16 दिसंबर 1971 को एक तरह से हम निस्यान के हवाले करते हुए 16 दिसंबर 2014 का तस्करा करते हैं क्योंकि ये एक महफूज तस्करा है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारा रवैया इन दो वाक़यात के हवाले से ये है कि अगर आप इक़्तिदार में होते हैं तो आप 16 दिसंबर 1971 को याद नहीं करते बल्कि 16 दिसंबर 2014 को याद करते हैं। अगर आप अपोजिशन में होते हैं तो आपका हदफ 16 दिसंबर 2014 से ज़्यादा 16 दिसंबर 1971 का तस्करा होता है। ये रवैया और ये जहन हमारा क्यों है? इसका सबब ये है कि हमने इस मुल्क के अंदर हीरोज़ और विलन्स को पैदा करने का जो मिजाज बनाया हुआ है वो बहुत छोटे अहदाफ के साथ बनाया है। इक़्तिदार हमारे लिए सब कुछ है। इक़्तिदार की मजबूरी में हमें 16 दिसंबर 1971 फरामोश करना हो तो हम कर देते हैं। इक़्तिदार की मजबूरी में हमें 16 दिसंबर 2014 को याद करना होता है तो हम करते हैं।
گویا ان دونوں واقعات کے حوالے سے جو اصل سبق لینا چاہیے، جو یونیورسل سبق ہونا چاہیے، جو اقتدار اور اپوزیشن کی تفریق اور تقسیم سے الگ ہونا چاہیے، جو ہماری افتاد طبع اور جو ہمارے مزاج کی خود فریبیاں ہیں اس سے مختلف ہونا چاہیے، اور جس سے حاوی ہونا چاہیے ہماری قومی زندگی پر مفادات سے ہٹ کر اور مختلف قسم کی کمپلشنز جو ہمارے ذہنوں میں اس سے ہٹ کر، وہ یہ دونوں ثانیات اس حوالے سے کفایت نہیں کرتے۔ وہ قوم کتنی بد نصیب ہوگی کہ جنہوں نے 16 دسمبر 1971 کو ملک دو نیم ہوتے ہوئے دیکھا ہو، وہ قوم کتنی بد نصیب ہوگی جنہوں نے اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، پھول جیسے معصوم بچوں کو اسکول میں مسلتے ہوئے دیکھا ہو، اور ان دونوں واقعات کو وہ اپنے سیاسی اہداف کے ساتھ موضوع گفتگو بناتے ہوں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان دو ثانیات کے ساتھ ایک تیسرا بڑا ثانیہ یہ ہے کہ ہم نے ان دونوں ثانیات سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ایک دن پہلے چلے جائیے، 15 دسمبر کو خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف نے ڈی چوک کو یاد کیا، جب 26 نومبر کو ڈی چوک میں ہونے والی قتل و غارت گری کے حوالے سے انہوں نے ایک یوم شہداء رکھا تھا اور اسے ڈی چوک کے لیے دعائیہ تقریب میں تبدیل کیا۔ یہ واقعہ بھی ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، اس لیے کہ اس واقعے نے ہمیں قومی زندگی کے بہت سے معاملات کے لیے ایک نیا پرسپیکٹیو دیا ہے، ایک نیا تناظر دیا ہے۔ اس وقت ہم اپنے ذاتی سیاسی مفادات یا اقتدار کی مجبوریوں کی خاطر اس پورے کھیل کو اندیکھا کر رہے ہیں جو اس کے آس پاس ہمارے تصورات کی تبدیلی کی صورت میں رونما ہو رہا ہے۔ ہم عوام کے اندر دیکھ رہے ہیں، مختلف محفلوں میں دیکھ رہے ہیں، مختلف چوکوں میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ کچھ روز سے میں جن لوگوں سے ملا ہوں ان کو میں نے مختلف حوالوں سے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے ان کا تناظر تبدیل ہو رہا ہے، پاکستان کے ہیروز کے حوالے سے ان کا تناظر تبدیل ہو رہا ہے، پاکستان کی تاریخ کے نتائج کے حوالے سے ان کا پورا تناظر تبدیل ہو رہا ہے۔ اور یہ معاملہ صرف عام آدمی کی سطح پر نہیں ہے، یہ پروفیسرز کے بھی تصورات کو تبدیل کر رہا ہے۔ کالج اور یونیورسٹیز کے جو اساتذہ ہیں، میرے دوست احباب جن سے میں مستقل ملتا ہوں، جن کی گفتگو سے میں فیضیاب ہونے کی کوشش کرتا ہوں، وہ لوگ بھی اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بڑی کہانی جھوٹی ہے۔ یہ جو اعتماد کا رشتہ ٹوٹا ہے، اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے تصورات ہمارے اشرافیہ سے یا ہماری قومی زندگی پر اثر انداز ہونے والی قوتوں کے ساتھ وابستہ تھے، وہ اتھل پتھل ہوئے ہیں۔ بہرحال ڈی چوک کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے۔ گزشتہ روز جب علی امین گلہ پور صاحب نے باغ ناران میں ایک اجتماع کیا اور اس میں اسے دعائیہ تقریب قرار دیتے ہوئے اس میں گفتگو کی، تو گفتگو ان کی بہت زیادہ تلخ تھی، مگر اہم بات یہ ہے کہ یہ گفتگو امپیکٹ پیدا کرنے میں ناکام ہوئی۔ جو ڈی چوک کا واقعہ تھا، اس واقعے کا اگر کوئی اثر تھا تو وہ ظاہر ہے خیبر پختونخوا پر سب سے زیادہ پڑا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈی چوک ثانیے کا جو معاملہ تھا وہ براہ راست وہاں کی عوام سے جڑا ہوا تھا۔ جو لاشیں گئی تھی وہ بھی وہاں گئی تھی، جو کیس بنا ہے وہ بھی وہاں کے لوگوں کا زیادہ تر بنا ہے۔ تو بنیادی طور پر تو پورا خیبر پختونخوا جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ بہت زیادہ اس معاملے میں کھولتا ہوا اور ابلتا ہوا دکھائی دینا چاہیے تھا۔ پھر عوامی قوت ہے وہاں پر پی ٹی آئی کی، اور اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ عمران خان کی مقبولیت سب سے زیادہ ہے وہاں پر۔ ویسے تو پورے ملک میں وہ بے پناہ مقبولیت رکھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے خیبر پختونخوا کو تو وہ ایک طرح سے اون کرتے ہیں، ایک حکومت رکھتے ہیں وہاں۔ تو اندازہ یہ تھا کہ خیبر پختونخوا میں جہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی، حکومت ہے جہاں پر کوئی اثر انداز نہیں ہونے والا تھا عوام پر، جہاں کوئی خطرہ بھی نہیں تھا، وہاں ایک بہت بڑی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈی چوک کے لوگوں کو یاد کیا جانا تھا، یا جو اس پورے کھیل میں شکار ہوئے تھے ان کے لیے ایک بہت بڑا اہتمام ہو سکتا تھا، اور اس کا ایک بہت بڑا پیغام بھی جا سکتا تھا۔ لیکن علی امین گلہ پور صاحب نے اپنے پیغام کو محدود رکھنے کی کوشش کی، اور خیبر پختونخوا سے میرے جاننے والے یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں کوئی بہت بڑی کیمپین بھی نہیں چلائی گئی 15 دسمبر کی اس تقریب کے لیے۔ ایسا کیوں تھا؟ کیا یہ ایک رسمی کارروائی کے ساتھ
علی امین گنڈاپور کارکنان کو مطمئن کر کے اپنا دامن چھڑا رہے تھے، یا عمران خان کی کال کو وہ ایک اطمینان بخش زاویہ دے کر اور ایک طرح سے عمران خان کو بھی خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی باغباں بھی خوش رہے اور خوش رہے صیاد بھی، یا جناب شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی، وہ ایک طرف اپنی وزارت اعلیٰ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی مطمئن رکھنا چاہتے ہوں اور دوسری طرف عمران خان کا اعتماد بھی حاصل رکھنا چاہتے ہوں؟ کیا اس کیفیت کے وہ شکار ہے؟ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، سرگرم کارکنان ہیں، وہ بھی بہت حد تک اس پورے معاملے سے لا تعلق رہے ہیں، تو کیا پی ٹی آئی کے ورکرز ان پر ایک عدم اطمینان ظاہر کر رہے ہیں؟ جہاں تک افراد کی کم شمولیت ہے اس کا اندازہ تو ہمیں 24 نومبر کے اس احتجاج سے ہوتا ہے کہ جب یہ قافلے 24 نومبر کو ڈی چوک کے لیے چلے تھے تو اسلام آباد پہنچ کر علی امین گنڈاپور صاحب نے کافی قافلوں کو واپس روانہ کر دیا تھا۔ ان قافلوں میں شریک لوگوں نے ہمیں بتایا کہ علی امین گنڈاپور نے باقاعدہ ہدایت دی تھی کہ بس ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے ایک قابل ذکر تعداد، قابل لحاظ تعداد کو وہاں رکھا، اور باقی ایک بڑی تعداد کو انہوں نے رات گئے روانہ کر دیا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ کیوں علی امین گنڈاپور صاحب ایک ایسا شو کرنا چاہ رہے تھے کہ جس میں بہت بڑی تعداد نہ ہو؟ تو بہرحال علی امین گنڈاپور کا معاملہ کافی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے حلقوں میں بھی، اور ان دو واقعات میں بھی کہ جب وہ ایک بہت بڑا اثر پیدا کر سکتے تھے خیبر پختونخوا سے 15 دسمبر کو ایک بڑا واقعہ کر کے، لیکن وہ اس معاملے میں ناکام رہے۔ اب آتے ہیں ایک اور موضوع کی طرف جو بہت زیادہ اہم ہے۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا خصوصی ایلچی رچرڈ گرینل کو متعین کیا ہے۔ رچرڈ گرینل کو جب متعین کیا گیا تو پاکستان میں بھی ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی۔ آج سوشل میڈیا میں روزنامہ جنگ کی خبر، جو جنگ گروپ کی خبر ہے، وہ سب سے زیادہ موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ مختلف حوالوں سے لوگ اس خبر کو موضوع بحث بنا رہے ہیں۔ جنگ نے جو سرخی لگائی ہے، جنگ گروپ نے، وہ یہ ہے کہ ہم جنس پرست رچرڈ گرینل ٹرمپ کے خصوصی ایلچی مقرر۔ مسئلہ یہ ہے کہ جنگ کسی آدمی کے کیریکٹر کے ساتھ سرخی کیا لگاتا ہے؟ یعنی کوئی آدمی اگر چور ہو تو کیا یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں جو چور ہے اس نے یہ کیا ہے؟ کیا سرخی لگانے کا یا سرخی بنانے کا یہی طریقہ رائج ہے؟ کیا صحافت کا یہ کوئی اصول ہے؟ یا کیا جنگ گروپ عالمی ویلیوز کے حوالے سے کوئی اپنا پرسپیکٹیو رکھتا ہے کہ اخلاقی طور پر دنیا بھر میں جو حکمران ہیں ان کے معیارات کیا ہونے چاہیے؟ ہمارے لیے تو یہ ایک مسئلہ ہے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں ہماری جو ویلیوز ہے وہ اسلامی ہے، اور جو مشرقی ہماری اقدار ہے اس میں بھی اس طرح کی حرکتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن امریکہ میں جہاں رچرڈ گرینل کو خصوصی ایلچی مقرر کیا گیا ہے، ان کا تہذیب کا تناظر، ان کا اخلاقیات کا تناظر، ان کا سوسائٹی کا جو تناظر ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ تو ایک مختلف تہذیب کے، ایک مختلف تناظر رکھنے والے معاشرے کے ایک فرد کے حوالے سے جب ہم اپنی تہذیب میں، اپنے معاشرے میں اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو کیا یہ ریلیونٹ ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ اب سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ جنگ گروپ رچرڈ گرینل پر اتنا غصے میں کیوں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ صاحب ہے جو حالیہ دنوں میں عمران خان کے حوالے سے آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ رچرڈ گرینل نے حالیہ دنوں میں عمران خان کی ریلیز کے حوالے سے ایک ٹویٹ کی تھی، پھر ایک آرٹیکل جس میں عمران خان کی پر جو مقدمات ہیں اس کا جائزہ لیا گیا تھا، اس کو انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے شیئر کیا تھا۔ جو آخری ان کی ٹویٹ تھی جس میں انہوں نے عمران خان کے حوالے سے جہاں بات کی تھی وہاں یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان میں ڈونلڈ ٹرمپ جیسے حالات سے دوچار ہے عمران خان، اور انہیں ڈونلڈ ٹرمپ جیسا آدمی کہا تھا۔ اب ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ ان کا تو ہیرو ہے، تو وہ اپنے ہیرو کے تناظر میں جب عمران خان کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ میں جو بائیڈن انتظامیہ نے کنارے لگانے کی کوشش کی تھی، ان کو کھدیرنے کی کوشش کی تھی، ان کے ساتھ جو
مقدمات سے لے کر میڈیا کے ذریعے جس طرح انہیں گرل کیا گیا تھا، وہ سب کچھ یہاں عمران خان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ رچرڈ گرنل وہ آدمی ہیں کہ جس کے حوالے سے یہاں پر ایک بحث رہی ہے کہ اگر یہ شخص ٹرمپ انتظامیہ کا حصہ بن گیا تو پاکستان کے لیے کافی مشکلات ہوگی، کیونکہ ان کی ایک رائے ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر، ان کی ایک رائے ہے عمران خان کے ساتھ ہمدردی والی، اور وہ اس کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب جنگ گروپ رچرڈ گرنل کو موضوع بناتا ہے اور اسے ایسے الفاظ کے ساتھ موضوع بناتا ہے کہ جس سے پاکستان میں تحقیر کا کوئی پہلو نکلتا ہو، تو وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کیا اس بات سے امریکہ پر وہ اثر انداز ہو سکتا ہے، یا اس بات کے ذریعے وہ پاکستان پر کوئی اثر ڈال سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نہ وہ یہاں فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہ وہاں نقصان پہنچا سکتا ہے، تو پھر آخر وہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ جرائم کا شراکت دار بن چکا ہے، اور وہ عمران خان سے ایک نفرت میں مبتلا ہے۔ میڈیا کے ہیروز ہوتے ہیں، میڈیا کی پسند ناپسند بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں صحافت سے ایک معروضیت کی توقع کی جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا جنگ گروپ لوگوں کے حوالے سے اخلاقیات کو ٹٹولنے کا کوئی کام ماضی میں کرتا رہا ہے، یا یہ اس کا ہدف یا مشن رہا ہے؟ اگر یہ میڈیا اخلاقیات کو کوئی تناظر رکھتا ہے، جیسے کہ ہمارے رائٹسٹ لیفٹسٹ میڈیا ہے، ان کے اپنے اپنے کچھ تناظر ہوتے تھے، تو ان کے اپنے کچھ اصول ہوتے تھے، وہ ان اصول کے تناظر میں واقعات کو، حالات کو، شخصیات کو بیان کیا کرتا تھا۔ اگر اخلاقیات آپ کا کوئی موضوع ہے اور اخلاقیات کے حوالے سے آپ کوئی رائے رکھتے ہیں، تو پھر یہ معاملہ رچرڈ گرنل پہ نہیں، پاکستانی شخصیات پر زیادہ لاگو ہوتا ہے، کیونکہ آپ آپریٹ کر رہے ہیں پاکستانی معاشرے میں۔ ابھی حالیہ دنوں میں محترمہ مریم نواز صاحبہ چین گئیں اور وہاں انہوں نے مردوں سے ہاتھ ملائے۔ ہمارا معاشرہ اس کو معیوب سمجھتا ہے، اسلامی اقدار میں یہ ناپسندیدہ ہے، مشرقی اقدار میں بھی یہ بات پسند نہیں کی جاتی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنگ گروپ نے کوئی یہ خبر لگائی کہ مریم نواز نے چین میں فلاں مرد سے ہاتھ ملایا؟ ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رچرڈ گرنل کے لیے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، یا یہ بات لکھ کر یا یہ بات بیان کر کے آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ وہ گروپ ہے جس پر بدترین قسم کے اخلاقی نوعیت کے الزامات ہیں۔ اس گروپ سے کچھ ایسی ویڈیوز بھی نکلی ہیں جیو گروپ سے کہ جو انتہائی ناشائستہ اور شرمندہ کر دینے والی ہے۔ اس گروپ کے جو اہم لوگ ہیں ان پر طرح طرح کے سوالات ہیں، لیکن ماجرا دیکھیے، معاملہ دیکھیے کہ یہ امریکہ میں ایک خصوصی ایلچی کے تعین کی اخلاقیات میں مبتلا ہو چکا ہے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔